बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त माशी तबाही सर पर है। गर्दिशी कर्जों में ना खत्म होने वाला इजाफा है, लेकिन मुल्क में एक ही शोर है। हर तरफ एक ही चीहो पुकार है कि 27वीं तरमीम का शोर शोर है। कोई शुरू कर दिया गया, कोई कहता है वन पार्टी, कोई कहता है चाइना सिस्टम। बंदा पूछे कि आपने 26वीं तरमीम जो करवाई थी, जबरदस्ती जबरदस्ती, उसका आम शहरियों को, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 1% लोगों को भी फायदा हुआ तो वो बताएं। क्या उसमें बेरोजगारी में कमी हुई? अभी 3 दिन पहले ही कहा जाता है, अखबारात की खबर के मुताबिक 250 के करीब लोग कश्ती उलटने से उनका नुकसान हो गया। जिस मुल्क में तालीम ना हो, सेहत ना हो, इंसाफ ना हो, रोजगार ना हो, सिर्फ माफिया का राज हो, वहां पूरा मुल्क 27वीं ऐसी तरमीम जिसका अभी तक मसवदा सामने ही नहीं आया, उस पर शोरो गुल है। कोई ये नहीं कह रहा कि मुल्क में अदालतें काम नहीं कर रही, सरकारी अदारे मफलूज होकर रह गए, हुक्मरान गुलामी की जंजीरें पहनकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जिनकी हुकूमत है वो खामोश है। जबकि पूरा मीडिया लगड़ बगड़ चमचे कड़चे 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम की फवायद लोगों को बता रहे हैं। नाज़रीन, आज एक सीनियर साहबी से बात हो रही थी। वो कहता है, यार क्या सहाफत की तदफीन कर दी। कभी होता था अच्छा काम करने वाला रिपोर्टर जो अच्छी खबरें देता था और सच्ची क्रेडिबल रिपोर्टर ऑफ द वीक, रिपोर्टर ऑफ द वीक, कोई अच्छी अखबार में सुर्खी लगाता था, कोई अच्छी एंट्रो देता था, उसका इनाम होता था। अब झूठे प्रोपेगेंडा करने वालों को नवाजा जाता है। सहाफत में सहाफियों की खबर देने की बजाय एजेंडा जर्नलिज्म हर तरफ परवान चढ़ाया जा रहा है। यहां तक कि सीनियर मोस्ट नजम सेठी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम डिलीवर नहीं करा। भाई, जमहूरियत चलने कहां दी गई? जब चोर दरवाजों से जमहूरियत के नाम पर आओगे तो डिलीवर कैसे कर पाओगे? जब अवाम वोट एक जमात को दे और हारने वालों को आप फतह याब करार दे दे, जब आरओ को वाह किया जाए, मारा पीटा जाए, उनसे अवाम की राय पर डाका डलवाया जाए और डाका डलवा कर आप उसको कवर करने के लिए झूठे मुकदमात के अंबार लगाने, सियासी मुखालफिन को कुचल दें, इख्तलाफ राय रखने वालों को का माशी कत्ल करें, जजों को इंसाफ ना करने दें और सारे लोग एक बंद कमरे में बैठकर 25 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला करें, तो मुल्क में इंतशार ही फैलता है। कभी कहते हैं कि अभी तक मसवदा मेरी इतलात के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान समेत मसवदा नहीं है। कोई कहता है इनमें एनएफसी अवार्ड वापस लिया जा रहा है, कोई कह रहा है एनी बेंच की बजाय आईनी अदालत बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे आ जाएगा। हर सहाफी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खबर दे रहा है। कोई ये भी कहता है कि ये जो पावर है ये डिस्क्रेडिट हो चुकी है। तो क्या इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी रह किसकी गई है? क्या किसी अदारे की रह गई है जिस पर आप यकीन करें कि ये आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, जिसका हलफ लिया उसके मुताबिक काम कर रहा है? गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट का इजलास होना था और परसों तक था कि ये कोई कह रहा था 6 को 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो जाएगी, कोई कह रहा था 7 को, कोई कह रहा 15 को, कोई कह रहा 14 को, जबकि ये किसी को भी नहीं पता। गुज़श्ता रात पहले बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके वक्त डाल दिया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ये मुबैना तौर पर ये दे के गए। अब पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने इतराज कर दिया। बंदा पूछे पल्ले नहीं तेला से कर दी मेला मेला, भाव दाव किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी अपने आप को गैर अहम होने के बाद, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की नशिस्तें थी, जिनके उम्मीदवार जीते थे वो नशिस्तें हारने वाली जमातें यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को दे दी गई। अब वो अपना भाव दाव उतारने के लिए कह रहे हैं अगर 243 में जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका अपना एक कानून है, अगर उसे छेड़ते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। बाकी कोई कह रहा है कि तालीम और सेहत
وفاق کو جائے گی، اور وفاق کے پاس جو پہلے محکمے ان کی تباہی کا تو حساب دیں، وفاق نے پہلے کیا کیا؟ صوبوں کی کارکردگی مان لیا ٹھیک نہیں ہے، وفاق کیا ٹھیک ہے؟ پی آئی اے پچھلے 5 سالوں سے آپ اسے نجکاری کا کر رہے ہیں، اربوں روپے اس پر، خربوں روپے اس پر خسارہ ہے، وہ نہیں بک رہی، وفاق کے پاس وابڈا ہے، اس میں اربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، گیس کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ کیا وفاق کے محکموں کی کارکردگی بہت اچھی ہے جو صوبوں سے لے کے ان کو دینی ہے؟ صوبوں کی کارکردگی پر بھی یقیناً سوالات ہی سوالات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانے کی بجائے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے جا استعمال کیا، اور ملک میں افراتفری پیدا ہو گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں آئین ہوتا، قانون ہوتا، لوگوں کو انصاف کو یقین ہوتا، مائیں اپنا سامان بیچ کر گھر بھر سود لے کر کس طرح بچے پڑھاتی ہیں، تو بچے جب ماسٹر کرتا ہے 22-20 سال کی عمر میں، تو اسے ادھر 2-2 سال نوکری نہیں ملتی، 25,000 کی نوکری ملتی ہے، اور سیٹ 25,000 سے تنخواہ ہی نہیں بڑھاتا، اور پھر وہ ایجنٹوں کو 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ دے کے کوئی امریکہ جا رہا چاہ رہا، کوئی یورپ جانا چاہ رہا، اور کشتیوں کی یا تو کنٹینروں میں دم گھٹ کے مر جاتے ہیں، یا سمندر کی لہریں انہیں موت کی آغوش میں لے جاتے ہیں۔ ایسے ملک میں آپ 27ویں ترمیم بنا رہے ہو، بھائی 26ویں ترمیم کا ایک فائدہ بتاؤ جو 25 کروڑ عوام میں ایک شخص کو ملا ہو، ماں سوائے جو اس کے بینیفیشری ہے، جو یہ نظام موجودہ جو پی ٹی آئی کو کارنر کرنا چاہتا تھا، اس کو کارنر کرتے کرتے اپنی سیاست کو زمین بوز کر دیا۔ لیکن وہ ایک بانی شخص عمران خان نہیں بنا، آپ نے اس کو 2 سال سے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال سے بھی زیادہ جیل میں رکھا، اس کا قبض اس سے وفاق کی حکومت چھینی، تمام غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں، مسلم لیگ ان کے پاس 17 سے 20 سیٹیں تھی، آپ نے اس کو حکومت دے دی، آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا، اس کی جماعت میں سے 3 جماعتیں نکال لی، اب عمران اسماعیل اور مولوی محمود پتہ نہیں کون کون آ گیا ہے کہ جی ملک میں استحکام لا رہے ہیں۔ بھائی آج صاحبزادہ حامد رضا کو اس کیس میں پکڑا گیا جس میں انہوں نے واردات کی نہیں، وہ وقوعے میں شامل ہی نہیں تھے، اس کیس میں اس کو گرفتار کر کے اس کی اپہرن میں 10 سال سزا سنا دی۔ یاسمین راشد 74 سالہ کینسر سروائیول، زندگی اور موت کی کشمکش سے روزانہ لڑتی ہوئی قید میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ میاں محمود رشید چودھری، اعجاز چودھری جو سینیٹر تھا، اس کے پروڈکشن آرڈر کے باوجود اس کو آپ بلا نہیں سکے۔ تو جمہوریت ہے کہاں؟ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، خود وزیر ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام دوگلا نظام ہے، یعنی کہ نہ جمہوریت ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ 1 پارٹی ہے نہ 2 پارٹی ہے، صرف گن پوائنٹ ہے، گن پوائنٹ پارٹی چل رہی ہے، تو گن پوائنٹ پارٹی سے بہتری نہیں آتی۔ لہذا اسی لیے کہا، کل گزشتہ روز کہا گیا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے رات کو نخرے کر دی، اب باؤ دو بڑھ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں مینو نوٹ دہا میرا موڈ بنے۔ بھائی مولانا صاحب، آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر آئینی ترمیم 243 کے علاوہ ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے، آپ تو خود ہی کہتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، فارم 47 والی ہے، تو اس پارلیمنٹ کا احترام کیسا جسے آپ تسلیم نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں یہ عوام کی منتخب نمائندہ نہیں ہے، عوام نے جنہیں ووٹ دیا انہوں کو جیل میں ڈال دیا، جنہوں کو عوام نے ریجیکٹ کیا آپ نے ان کو اقتدار دے دیا۔ تو یہ ٹوپی ڈرامے بند کرنے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اینڈ میں حکومت کے ساتھ ہی آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کی عجیب ڈرامے بازی ہے، این ایف سی وارڈ میں سودے بازی نہیں کریں گے، اینی بینچ یا آئینی عدالت بن جائے گی۔ بھئی آئینی عدالت میں کتنے لوگوں کا کیس چلتا ہے؟ سپریم کورٹ میں کیس چلنے والے وکل جو پڑھتے سماعت پہ جاتے ہیں کروڑ روپیہ لیتے ہیں۔ اس ملک کا بنیادی کیا ہے؟ تعلیم، صحت، بے روزگاری، ظلم، زیادتی، ناانصافی، وہ آپ کا مقصد ہی نہیں۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، 8 فروری کو ووٹ کو ہی رسوا کر دیا، ووٹ کو ہی بیچ دیا۔ جنہوں نے عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کو رات 10 بجے روڈ کو رزلٹ صبح 3:45 بجے ہارنے والے کو جتا دیا، اور ووٹ کی تزلیل جو کی۔ کہتے تھے نواز شریف ہمیشہ میں سویلین سپرمیسی کے لیے جدوجہد کرتا ہوں۔ یہ سویلین سپرمیسی ہے کہ 26ویں ترمیم وزیر اعظم کو نہیں پتا۔ اب نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان سے نہیں مل رہے، کسی سے مل نہیں رہے، اور جو اس دور میں ایکٹیو ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے واسطہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ترمیم ہے کہ ایک الگ سوچی سمجھی سکیم ہے جس نے ملک میں جمہوریت کو یرغمال بنانا ہے۔ آپ اگر اس ملک میں
ایک طرف تو آپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ سے ملک چل نہیں رہا، تجارتی خسارہ 38% اضافہ ہو گیا 2025 میں، یہ نہ ختم ہونے والا تجارتی خسارہ ہے۔ ایک طرف تو شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے، ان سے عمران اسماعیل جو سب سے پہلے دھوڑ کے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے، پہلے عمران خان کے ساتھ وفاداری کے عہدوں پہ مانگ کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، اور مولوی محمود صاحب نام کے بندے، ہمارے دوست فواد چودھری بھی جیل حراست سے شاہ محمود قریشی جاتے ہیں اسپتال، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جاتے ہیں تو ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، کیونکہ وہاں جیل کا عملہ ہے۔ تو اس میں آپ کی سازشوں کی بو آ رہی ہے، اس میں عوام کی بہتری نہیں آ رہی۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر کو ملنے نہیں دیا جاتا جو اس کی پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن وہ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں کہتے ہیں وہ ملک میں استحکام لائیں گے، اور جو برے وقت میں اپنے لیڈر کو چھوڑ گئے وہ عوام کے ساتھ کیا دیں گے؟ ان میں ایک لوگ بھی مولوی محمود صاحب ہوں، عمران اسماعیل ہوں، ہمارے دوست فواد چودھری، ایک بھی منتخب نمائندہ نہیں ہے، عوام کے ووٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس، جن کے پاس عوام کے ووٹ ہے ان کے لیے جیل ہے۔ ایک طرف یہ 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی کہتا ہے فیلڈ مارشل کو پاورفل کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ وفاق سے محکمے لیے جائیں گے، جبکہ خود حکومت تسلیم کرتی ہے ہائیبرڈ نظام۔ ہائیبرڈ نظام سے کیا آپ ملک میں، کیا ضیاء الحق رہا ملک ترقی کر گیا؟ نہیں، اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ تھا، ہم نے افغانستان میں جنگ کی، پھر مشرف آیا۔ تو لہذا ملک میں اصل چیز ہے اہم عہدوں پر قابل اور کمپیٹنٹ افسروں کو تعینات کیا جائے، سفارسی کلچر کا خاتمہ کیا جائے، کرپشن خاتمہ کیا جائے۔ اربوں روپے ترقیاتی فنڈ میں کرپشن لی جاتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ میں اربوں روپے چوری ہے، کسٹم کی کارکردگی سب سے صفر اس وقت جا رہی ہے۔ ایف بی آر وفاق کے پاس محکمہ ہے، مجھے بتائیں ایف بی آر آج تک اپنا ہدف نہیں پورا کر سکا۔ ایک چیز پروڈکشن، کوئی ایک مل آنر ہے وہ 10 کروڑ روپے کی روزانہ پروڈکشن کرتا ہے تو ظاہر کرتا ہے 50 لاکھ کی، ملک کا نقصان کس طرح کر رہا ہے۔ ایک طرف تو بعض لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر لگڑ بگڑ چمچے خرچے اور کہتے ہیں یہ 27ویں ترمیم ان کا باپ بھی کرے گا، 28ویں بھی آئے گی۔ دوسری طرف ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب جیو کے پروگرام کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ملک کس حالات سے گزر ہے، اور ان کی پرائرٹی دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایز وی اسپیچ جو ہے مذاکرات جو ہے ختم ہو چکے ہیں، اور جب کا کوئی، اور یہ آپ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں آپ کہ جی اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنا، آگے بڑھانا؟ دیکھیں، میں جو راؤنڈ جو پہلے ہوئے ہیں اس میں ثالثوں نے ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ لی تھی کہ جی ایک اور راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ پچھلا راؤنڈ جب ناکام ہوا ہے استنبول کے اندر، اس کے بعد بھی انہوں نے کمٹمنٹ لی کہ جی اگلے راؤنڈ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن اب جو ہے ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اگر وہ ذرا سا بھی ان کو امید ہوتی اور اس امید کے بنیاد کے اوپر وہ ہمیں کہتے کہ بھئی ہمیں یہ امید ہے تو ابھی ٹھہر جائیے، تو ہو سکتا ہم ٹھہر جاتے۔ ہمارا واپس آنا، خالی ہاتھ واپس آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ثالثوں کو بھی جو ہے وہ افغانیوں سے کوئی امید جو ہے اب کوئی رہ نہیں گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پا رہا ہے۔ اور سچویشن جو ہے وہ اگر خدا خاصہ کلیئر اپ ہوتی ہے، ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے یا اس کی جو بھی ویلوسٹی ہوگی یا جو بھی گریوٹی ہوگی اس کے حساب سے ہم ریئیکٹ کریں گے۔ دیکھیں، آپ کا وزیر ڈیفنس منسٹر افغانستان سے بارے میں کہتا ہے ثالث ہی بھی بھاگ گئے، اگر وہاں سے دہشت گردی، یقیناً دہشت گردی کے ہر پاکستان خلاف ہم جواب دیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہاں پرائرٹی کیا ہے؟ 26ویں ترمیم، جس کے بعد جسٹس امین الدین آئے، جس کا راستہ روکنے کے لیے 26 جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے آئین پسند، قانون پسند، میرٹ پر فیصلہ کرنے والوں کو چھوڑ کر یہی آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، امین الدین صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا۔ تو ناظرین، یہ تو ان کے حالات ہیں۔ ملک اس وقت تباہی کے دہانے میں کھڑا ہے، اور لیکن یہ اپنی انتقامی کارروائیوں پر مصروف ہے۔ میڈیا دیکھیں، وہ کوئی سوشل ایشو ہی نہیں اجاگر کر رہا، وہ سارا دن لگا رہتا ہے یہ سسٹم ناکام ہو گیا، 27ویں سسٹم آئے گی۔ کیونکہ میڈیا میں پہلے کریڈیبلٹی ہوتی تھی، صحافی کی عزت ہوتی تھی، کیونکہ صحافی
یہ ویک رپورٹر آف دی منتھ، رپورٹر آف دی ویک، اچھی اور سچی خبریں دینے والے، غلط جھوٹی خبر دینے والوں کو فارغ کر دیا، اب پراپوگنڈے کرنے والوں کو ٹی وی پہ بٹھایا جاتا ہے سارا دن، عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کروں، سیل افریدی کی کرو، جو حکمرانوں کے خلاف بات کرتا ہے ان کو نیست و نابود کر دو، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی جو کبھی ایک جمہوری پارٹی ہوتی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، جس نے ضیاء الحق سے ڈیل نہیں کی اور پھانسی کو لیا، وہ بھی کلا بازیاں کھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی جمہوریت کا دامن چھوڑ دیا کہ سندھ ہاتھ سے نہ جائے۔ دوسری طرف ایک شرارت چھوڑ دی جاتی ہے کہ اگر یہ نظام نہ ہوا، 28ویں ترمیم نہ ہوئی تو صوبے بنا دیے جائیں گے۔ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ برازیل چلے گئی ہیں ایک ہفتے کے دورے میں، وہاں سے ممکن طور پر امریکہ جا سکتی ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم بھی اکثر پاکستان کے جب شہباز شریف دورے پر آتے ہیں تو وہ صرف آ کر جی حضوری کرتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے، علی ظفر سینیٹر نے سینٹ میں کہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت ہے کہ ہم NFC ایوارڈ کو کم کرنے کی شک صرف PP کو فیس سیونگ دینے کے لیے شامل کی گئی ہے۔ سینٹ علی ظفر نے کہا 27ویں ترمیم کا سودا ابھی حکومت کے پاس بھی نہیں پہنچا مسودہ، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ محمود حاجقزی بھی یہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا کو ایک طرف کہتے ہیں ٹمپریچر نیچے لاؤ، حامد رضا کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا، ان کے مطابق وہ سلنڈر کرنے آ رہے تھے۔ ناظرین، 26ویں آئین میں 27ویں ترمیم چھوڑے، 73 کے آئین پر صحافی ہو، عام شہری ہو، تاجر ہو، سرکاری افسران ہو، یہ آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے تو ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی بہتری ہوگی، اور خبر آتی رہے گی 200 پاکستانی بیرون ملک جانے میں، بہتر مستقبل پاکستان میں اپنی زندگی اور اپنے مال کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے بیرون ملک اپنے ماں باپ، بزرگ ماں باپ، بچوں کے روزگار کمانے کے لیے کشتی الٹ کر جان سے چلے گئے، لیکن چند بڑے خاندان اربوں روپے منی لانڈرنگ سے بیرون ملک جزیرے جائیدادیں اور بزنس کر رہے ہیں۔ ملک میں حل بار بار، اگر آئین ہی نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں، اگر سپریم کورٹ کے حکم پر 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، توہین عدالت کرنے والوں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، تو پھر ترامیم جتنی مرضی کر لیں، ملک میں افراتفری بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان کو جیل میں آپ نے رکھ کے سوچ لیا، 5 آفریں کی، اس نے کہا نہ ڈیل کروں گا نہ ڈھیل لوں گا، صاف شفاف الیکشن کراؤ۔ اصل راستہ چھوڑ کے چور دروازے سے جو گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر وہ دیواروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ناظرین، حالات تو یہی ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، لیکن آئین کو گھر کی لونڈی بنا کے رکھنے والوں نے ملک کو مذاق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔